मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली कदूस और बाबरकत नाम में तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ़ से सलाम। मेरा नाम बिशप इमरान शहज़ाद है और मेरा ताल्लुक़ PMRK चर्च लाहौर पाकिस्तान से है। और आज मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर जॉन एडी साहब का और पास्टर रेचल का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे मदऊ किया कि खुदावंद के पाक कलाम को आपके सामने बयान कर सकूं। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। आज का जो हमारा अनवान है वो ईमान के तल्लुक़ से है। हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत पर हम गौर करेंगे, क्योंकि ये बाइबल मुक़द्दस की मरकज़ी आयत है। कलाम अक़दस में यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बात ऐसी लिखी है कि जो सिर्फ़ हम मसीहों के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी लोग इस दुनिया में बसते हैं उनके ईमान की बात बाइबल मुक़द्दस में मरकूम की गई है। ये अल्फाज को सबत किया गया है कि जो कोई, उसमें कोई किसी मसीही का ज़िक्र नहीं है। जो कोई से मुराद दुनिया जहान में जितने भी बशिंदे, जितने मज़ाहिब, जितनी कौमें हैं, वो इस बात पर ईमान रखें तो वो शिफा पाएंगी। हम इस बात पे आज मुत्तफ़िक़ होंगे, क्योंकि खुदावंद का जो पाक कलाम है वो ज़िंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। इंसान को खुदा ने आँखें 2 दी हैं। एक, अगर उसकी आँख काम करना बंद कर दे तो दूसरी आँख से वो अपने देखने वाले निज़ाम को अंजाम देता है। और अगर देखें कि इंसान के फेफड़े 2 हैं, लंग्स जो हैं वो इंसान को खुदा ने 2 दिए हैं। गुर्दे इंसान को खुदा ने 2 दिए हैं, हाथ पाँव 2-2 दिए हैं, मगर दिल खुदा ने इंसान को एक ही दिया है। क्योंकि दिल जो है ये सारी चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और ला इलाज है। दिल को दुनिया की कोई साइंस, कोई तबीब, कोई डॉक्टर जो है इसको दरियाफ्त नहीं कर सका, क्योंकि ये हीलाबाज और ला इलाज है। इंसान को दिल खुदा ने एक ही दिया है, और जब हम उस दिल को खुदा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ईमान जो है मज़बूत होगा। और जब हम इस दिल में अबलीस को जगह देंगे तो अबलीस हमारी ज़िंदगियों में आएगा और हमारी ज़िंदगियों में तूफ़ान बर्पा कर देगा। वो ऐसे काम करवाएगा जो खुदा की कुदरत को, खुदा के कामों को हमसे दूर ले जाएगा। जब खुदा किसी से नाराज़ हो जाता है तो वो शख्स अपने ईमान से हट जाता है। जब कोई भी शख्स ईमान को छोड़ देता है तो खुदा उसे छोड़ देता है। ज़िंदगी में एक साल जो हम देखते हैं कि हम अपनी बर्थडे मनाते हैं, एक साल में हम 365 मरतबा खुदा हमें मौके फ़राहम करता है कि हम अपने ईमान को मज़बूत करें। 365 मरतबा खुदा मौके फ़राहम करता है कि कब कोई शख्स जो गुनाहगारी की ज़िंदगी गुजार रहा है मेरे पास आए और माफ़ी का तलबगार हो तो मैं उसको मुआफ़ करने में कादर हूँ। मैं आपको एक यहाँ पे ईमान के तल्लुक़ से एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि एक औरत थी जिसको 12 बरस से खून जारी था, और वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा तबीबों के पास गई, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के पास गई, मगर ला इलाज उन्होंने उसे कर दिया। वो औरत 12 साल अपनी ज़िंदगी में बहुत उसने तकलीफ़ें सहीं, बहुत ज़्यादा
مشکلات سہیں، اپنا روپیہ پیسہ اس عورت نے ضائع کیا، مگر اس نے اپنے علاج کی طرف نظر دوڑائی ہے۔ جو شافی ہے، جس کے پاس شفا ہے، اس شافی کے پاس جانے کے لیے جب اس نے اپنے اندر ایمان کو پیدا کیا، اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ میں جو شافی ہے، شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گی تو وہ مجھے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب اس نے پورے ایمان سے، پورے دل سے اس بھیڑ میں یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا، اس کی پوشاک کے کنارے کو چھوا، تو ایسا ہوا کہ یسوع مسیح میں سے قوت اور قدرت نکلی۔ اس قوت اور قدرت نے جو اس عورت نے ایمان کے ساتھ حاصل کی تھی، اس عورت نے جب یسوع کی پوشاک کو چھوا تو اس نے اپنے اندر اس بات کو محسوس کیا کہ میں اپنی بیماری سے رہائی پا چکی ہوں۔ تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے کس نے چھوا ہے؟ شاگردوں نے کہا کہ اے استاد، بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ تجھ پر گری پڑتی ہے، اور تو نے کہا کہ مجھے کس نے چھوا ہے؟ یسوع نے کہا مجھے کسی نے ایمان کے ساتھ چھوا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ایمان کا فقدان ہو رہا ہے، ہم ایمان سے ہٹ رہے ہیں۔ جیسا کہ رومیوں کے نام خط 10 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر ہم خدا کے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، خدا کے بندوں کے ساتھ مقدس محفلوں میں بیٹھیں گے، تو ہمارا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اگر ہم دنیا کے ساتھ بیٹھیں گے، دنیاوی باتوں میں کھو جائیں گے، تو ہم بے ایمانوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے، اور خدا جو ہے بے ایمانوں کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک عورت ہے، وہ 18 سال سے کسی بدرو کے باعث اس کو کمزوری تھی، اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ عورت کبڑی ہو چکی تھی۔ اس نے بھی بہت سا اپنا روپیہ پیسہ حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس جا کر اس نے بہت زیادہ علاج اپنا کروایا، مگر ایک دن اس کی ملاقات جو ہے وہ شافی سے ہو گئی۔ اس نے اپنے اندر ایمان پیدا کیا، وہ ہیکل میں اس ایمان کے ساتھ آئی کہ مجھے یسوع مسیح نے شفا دینی ہے۔ جب یسوع مسیح کے پاس وہ عورت آئی تو یسوع نے جب اس کے اوپر نگاہ کی تو یسوع نے اس سے کو حکم دیا کہ اے عورت، تو اپنی بیماری سے رہائی پا گئی۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام حق میں یوں لکھا ہے کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا تو تم پہاڑ سے کہو گے تو وہ اپنی جگہ سے سرک جائے گا۔ ایمان کی کمی کے باعث ہم پیچھے ہیں۔ آج اس بات کو ہم نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، ان تمام گناہوں کو جن کی وجہ سے ہم گناہ گار ہوئے اپنے اندر سے، ان کو نکال پھینکنا ہے۔ دل جو ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے جو اعضاء ہیں وہ بھی جو ریلیکس ہو جاتے ہیں، مگر دل جو ہے وہ 24 گھنٹے جاگتا ہے۔ جتنی دیر انسان کی زندگی ہے اس دنیا میں وہ رہتا ہے، اس کی زندگی کے دن جو ہیں جتنے بھی ہیں خدا نے مخصوص کیے ہیں، کیونکہ انسان کی حدوں کو خدا نے مقرر کر رکھا ہے۔ کسی کی عمر 60 برس ہے، کسی کی 70 برس، اور قوت ہو تو 80 برس۔ آج ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے۔ ہم ہر سال اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں کہ آج ہمارا یہ بچہ، ہماری بچی جو ہے وہ 20 سال کے ہو گئے ہیں، یا 25 سال کے ہو گئے ہیں، یا ہم 40 سال کے ہو گئے ہیں، 50 سال کے ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے کبھی اپنی زندگی کو جانچا ہی نہیں کہ ہم نے جو پچھلے سال ہیں وہ کتنی دیر خدا کی عبادت کی ہے، خدا کے پاک کلام کو کتنی دیر اپنے
دل میں رکھا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اگر ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بے ایمانوں کی موت مر جائیں گے۔ بے ایمانوں کی موت جو ہے اس سے خدا کو کچھ ملال نہیں ہے، مگر راست باز جو ہیں وہ خدا کے محرم راز ہیں۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو اس کے ساتھ چلتے ہیں اس کے لیے یسوع نے وعدہ کیا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں اس بات کی ہم نے اویئرنیس حاصل کرنی ہے کہ ہم نے ایمان کو اپنے اندر محفوظ رکھنا ہے۔ اگر ہم ایمان کو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھیں گے تو ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو کے ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ کرٹیکل کنڈیشن جو ہیں وہ کریٹ کرے گا۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، استشنا کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تمہیں دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، راہ چلتے اٹھتے اور لیٹتے وقت ان باتوں کا تمہیں خیال رہے۔ ہمیں آج اس بات پر سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، مقررہ وقت پر بھیجتے ہیں، ان کی فیس پے کرتے ہیں، ہمیں اس کی فکر مندی ہوتی ہے، مگر آج ہم اپنے بچوں کو خداوند کے پاک کلام کے لیے چرچ بھیجنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں بے ایمانی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ جب ہمارے بچے جس طرح خون اور گوشت میں بڑھیں گے، اگر خدا کے پاک کلام کو سنیں گے، سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو کبھی وہ بے ایمان کی زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ جیسا کہ متی رسول کی انجیل اس کا 21واں باب اس کی 22ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جو کچھ تم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ یعنی سب چیزوں کا دار و مدار جو ہے ایمان پر منحصر ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان کی پختگی نہیں ہے، تو ہمارا اس دنیا میں رہنا، اس دنیا میں کام کرنا، عبادت کرنا جو ہے وہ کسی کام کی نہیں۔ ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اور میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک جنم کا لنگڑا ہے اور پولس کو وہ باتیں کرتے ہوئے سن رہا ہے، اور اس نے جب ان کو باتیں کرتے سنا تو پولس نے اس بات کو دریافت کیا کہ اس کے اندر شفا پانے کے لائق ایمان ہے، تو اس نے اس کو حکم دیا کہ اے جوان اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا۔ اور وہ جو جنم کا لنگڑا تھا جو کبھی نہ چلا تھا وہ فوری طور پر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں 22 باب اس کی 12ویں آیت میں کلام حق میں یہ لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ زندگی کا درخت جو ہے وہ یسوع ہے۔ زندگی کا درخت یسوع ہے، ہماری زندگیوں کا نجات دہندہ، ہمارا شافی جو ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی جو اس دنیا میں قدرت ہے، جو طاقت ہے، وہ یسوع ناصری ہے، کیونکہ اس کا حکم ہے کہ ساری دنیا میں جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ فیصلہ ہمارے
اپنے اختیار میں ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمانداروں کی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم نے ایمان لانا ہے خدا باپ پر، اس کے بیٹے پر، تو اس بات کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص اپنی زندگی کو تبدیل کرے، بپتسمہ لے، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو نیکی اور بدی کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ جب وہ چھوٹا ہے اس کے والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس بچے کو جتنی دیر تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کو خدا کے گھر لائیں۔ جب اس کو خدا کے گھر لائیں گے وہ خدا کے لوگوں میں بیٹھے گا، اس کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہوگا۔ اگر اس کا ایمان مضبوط نہ ہو تو وہ ہمارا بیٹی یا بیٹا راہ حق سے گمراہ ہو جائے گا، اور ہمارے باوجود جتنے مرضی ہم اسے سمجھائیں، جتنی مرضی اس پر سختی کریں، جتنی مرضی اس پر دباؤ ڈالیں، وہ بے ایمانوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج ہم خدا کی باتوں کو نہیں مانتے۔ ایک اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم پوری دنیا میں ایک مثال ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہیں مسیحیت اتنی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے، مگر آج بھی لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہیں۔ لوگ درباروں پہ جانا اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ کلام حق میں نہیں لکھا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا گناہ گاروں کی دعا نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر عمل پیرا ہو تو خدا اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ میں پھر سے شکر گزار ہوں کنگ ٹی وی کی پوری ٹیم کا، پاسٹر جان ایڈی صاحب کا اور پاسٹر ریچل کا اور تمام انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں خداوند کے پاک کلام کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے اگر کوئی بے ایمان اس کلام کو سن رہا ہے تو اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے، اس کے اندر یہ کوالٹی آ جائے کہ وہ جتنی زندگی اس نے بے ایمانی میں گزاری ہے وہ ایمانداروں کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اسی پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے۔ زندہ جلالی قدوس خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے خوبصورت وقت کے لیے، اس گھڑی اس لمحے کے لیے، خوبصورت زندگی کے لیے، زندگی کی نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے۔ آئے خداوند خدا، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، کیا ہی مبارک ہے تیرا نام جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تیری ران اور پوشاک پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ آئے خداوند خدا، ہماری زندگیوں میں ایک نیا کام کر۔ جو لوگ ایمان سے خالی ہیں، اے خداوند ان کی زندگیوں میں تیرا دایاں قدرت قوی اور شفا والا ہاتھ بلند رہے۔ اے خداوند میں پوری عالمگیر مسیحت کے لیے دعا کرتا ہوں، جتنے لوگ پریشان ہیں اے خداوند خدا ان کے ساتھ ہونا، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار فراہم کرنا، جو بہنیں بے اولاد ہیں اے خداوند خدا تیرے خزانہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تیرا وعدہ ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اے خداوند خدا، میں منت کرتا ہوں دل کے جو مریض ہیں، جو ہاسپٹلز میں ہیں، اے خداوند ان کے ساتھ ہونا، تمام بیماری کو تندرستی میں بدل دینا تاکہ لوگ تیرے نام کی گواہی دینے والے بن سکیں۔ اے خداوند خدا، میں پھر سے منت کرتا ہوں تمام ویورز کے لیے، جتنے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو اے خداوند ان کو اس سے رہائی دے، کیونکہ تیرا نام قدرت والا ہے۔ تیرے پاک کلام میں لکھا ہے کہ پس سچائی سے واقف ہو جاؤ تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اے خداوند آج ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچائی پر قائم رہتے ہوئے ایمانداری کی زندگی گزاریں اور جان دینے تک وفادار رہ کر تجھ سے زندگی کا تاج حاصل کر سکیں۔ تیرے قدوس اور جلالی اور مہیب نام کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں، آمین۔